टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे जो ईरान, इजराइल, अमेरिका की इस वक्त जंग जारी है। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा, पिछले चंद दिनों में बहुत गुफ्तगू हो रही है, बात हो रही है कि मुज़ाकरात जो हैं वो पसे पर्दा इस वक्त जारी हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान। इस हवाले से जो अमरीकी हुकूमत है, ख़ास तौर पे सदर डोनाल्ड ट्रंप, वो तो बार बार इस पर गुफ्तगू भी कर चुके हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उनके मुज़ाकरात ईरान से जारी हैं। उन्होंने बल्कि ये भी साथ में कहा कि वो सिर्फ इस बात को ईरान मानने को तैयार नहीं है और कि वो डील कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो ये बात कह देंगे तो वो अपनी ही आवाम के हाथों मारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान बहुत अब बेचैन या बेताब है एक डील के लिए, मगर बोलने से डर रहा है। वाइट हाउस की बाकी भी जो इंतज़ामिया है वो भी कुछ इसी तरह की गुफ्तगू कर रही है, मगर ऑब्वियसली वो इतने वाज़े तरीके से ये बात नहीं कह रहे जिस तरीके से सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। जो वाइट हाउस की तर्जुमान हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ईरान के साथ मुस्बत और नतीजा खेज जो बातचीत है वो जारी है, मगर उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जो है उसको अमरीकी शराइत जो है वो कबूल करनी होगी, नहीं तो नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करें तो जैसे सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वो बिल्कुल इनकार कर रहे हैं कि किसी किस्म की कोई वो मुज़ाकरात अमेरिका से कर रहे हैं। उन्होंने जो उनके वज़ीर ख़ारजा है, उन्होंने ये वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ठीक है, हमें पैगामात भेजे गए हैं जो दोस्त ममालिक बीच में हैं, अमेरिका का उन्होंने पैगाम पहुँचाया है, मगर हमने उनको अपने असूली मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। धमकियाँ या जो पैगामात इस तरह के होते हैं उनको मुज़ाकरात नहीं कहा जाता। हकीकत यही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो सरेंडर करने का मुतालबा कर रहे थे हमसे, अब वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, इससे उनकी जो शिकस्त है वो वाज़े है। इसके साथ साथ जो ईरानी हुकाम हैं, उन्होंने भी अपने जो 5 नुकात हैं जिनकी बेसिस पे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो भी पब्लिक कर दिए हैं। जहां दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो 15 नुकात अमेरिका की तरफ से मिले उनको वो मुस्तरद करते हैं। ईरान के जो 5 नुकात हैं उनमें ऑब्वियसली हमले और टारगेट किलिंग्स को बंद करना है। उन्होंने वो ये भी गारंटी मांगते हैं कि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में ईरान पर कोई हमला नहीं होगा। साथ में वो अजाला भी चाहते हैं जो सारी इस वक्त हम कह सकते हैं तबाही की गई है हमलों से ईरान में, वो चाहते हैं कि उसकी कीमत भी अदा की जाए और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उस पर ईरान के इख्तियार को तस्लीम करना भी एक ईरान की अब शर्त है। ये तो एक तरफ इन दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ हम कह सकते हैं, मगर साथ साथ में अब ऑब्वियसली पाकिस्तान जो एक सालसी का किरदार अदा कर रहा है, पहले अगर उस पर ज़राए से बात होती थी तो आज वो हुकूमत ने उसको ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया है। बयानात आए हैं इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा उनकी तरफ से, फिर जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारर साहब, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ज़िक्र किया पाकिस्तान का जो कलीदी और अहम किरदार है जिसको बकौल उनके दुनिया भर में इसको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। इसके हम कह सकते हैं कि ईरान ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान एक अहम किरदार जो है वो अदा कर रहा है। मगर मेरे ख़्याल में जो ज़्यादा अहम इधर इश्यूज़ हैं वो यही हैं कि अगर ये कोई गुफ्तगू या मुज़ाकरात इनडायरेक्टली भी हो रहे हैं तो वो इतने संजीदा लग सकते हैं फ्रॉम द न्यूज़ दैट इज़ अराउंड इट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये ख़बर आई कि सदर डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि मुज़ाकरात इस वक्त कर रहे हैं और उन्होंने अपने एडवाइज़र्स को भी ये कहा है कि ज़्यादा तवील ये जंग नहीं होगी, 4 से 6 हफ़्ते का उन्होंने वक्त दिया। मगर ज़्यादा अहम बात ये है कि जो 2 लोग हैं जिनका नाम ईरान की तरफ से आ रहा है कि वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा, उनका नाम हिट लिस्ट से निकाल दिया गया है ताकि मुज़ाकरात हो सके और ये बात पाकिस्तानी हुक्काम ने भी रॉयटर्स को कन्फर्म की है। अब ये मामला किस तरफ जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एजाज़ अहमद
चौधरी साबिक सेक्रेटरी खारजा, और हमें ज्वाइन किया है अनवर इकबाल साहब ने, हमारे कॉलीग हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता है और वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। एजाज साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, ये अगर हम आपसे ये पूछें कि ये जो इत्तलात या ख़बरें अब सामने आई हैं कि टारगेट की लिस्ट है उससे इजराइल और अमेरिका ने नाम निकाले हैं उन ईरानी लीडर्स के जो मुज़ाकरात में शामिल हैं। सर, ये एक हम कह सकते हैं बड़ी डेवलपमेंट है और शायद इससे सबसे जो कहते हैं ना ठोस सबूत है इस चीज़ का कि कहीं ना कोई संजीदा बातचीत तो हो रही है। जी शुक्रिया आरिफा। ये इस बात का इंदिया है कि अमेरिका अब बात करना चाहता है। देखें, दुनिया में जब भी कभी जंग होती है शुरू, तो वो रुकती उस वक्त है जब एक फरीक जो है वो कमज़ोर पड़ना शुरू कर दे। अभी तक तो ये हो रहा था कि ना ईरान ना अमेरिका अपने अपने मौक़िफ़ से हटने पे तैयार थे। अब पहली बार ये हुआ है कि अमेरिका बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी फतह का जश्न तो पहले दिन से मना रहे हैं, अब वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ठीक है जी, कोई बातचीत की जाए, और उन्होंने अपने कोई 15 नुकात भेज दिए जो ईरान ने मुस्तरद कर दिए। तो उनका ये नुकात भेजना ये शो करता है कि उनको शायद अब वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि उन पे दबाव बढ़ गया है और वक्त ये चाहिए कि उनके पास जो इंटरसेप्टर्स थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि सारी खलीजी रियासतें भी इस्तेमाल कर रही थी, इसराइल भी इस्तेमाल कर रहा था, तो वो ख़त्म हो रहे हैं, तो उनको वक्त चाहिए। और दूसरा ये है कि उनके ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। खलीजी रियासतों का भी दबाव है कि जनाब ये आपने कैसी जंग लड़ी कि हमारे लिए मुश्किल हो गई, और ना आपके अड्डे हमारे काम आए और ना आपका सिक्योरिटी अम्ब्रेला। इसराइल के लिए भी मुश्किल थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि उसके आयरन डोम को ईरान के मिसाइल चीर कर उनके शहरों पर बरस रहे हैं, और ख़ुद अमेरिका के अंदर भी दबाव बढ़ता जा रहा है और ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ये हमारी जंग ही शायद नहीं है, ये तो इसराइल की जंग है। जबकि दूसरी तरफ ईरान चूँकि उसको मुस्तरद कर रहा है, उसका इससे नज़र आता है कि उसका ये अज़्म है कि वो अभी भी जंग लड़ सकता है, जिसका मतलब ये होता है कि उसके पास भी अभी भी वो ज़ख़ीरा मौजूद है मिसाइल्स का और ड्रोन्स का, जिनसे वो जंग लड़ रहा है। और दूसरा, उससे ये भी ज़ाहिर होता है कि उसको शायद चीन और रूस की मुकम्मल और कुलियन हमायत हासिल है। चुनाचे इस वक्त ईरान मजबूत पोजीशन में नज़र आ रहा है, और अमेरिका की तरफ से मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी शिकंजे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अनवर साहब, आपने एजाज साहब की बात सुनी। अब बिकॉज आप वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं, तो सर कुछ हमें वहाँ का मूड भी बताएं, क्योंकि ये भी बार बार आवाज़ उठती है कि अमेरिका भी कोई इतनी आसानी से यहाँ सीज़ फायर नहीं मानेगा, और शायद दोनों ममालिक के जो इस वक्त एम्स हैं उनमें इतना फ़र्क है कि हो सकता है ये जंग जारी रहे। फिर बार बार हम ये भी सुन रहे हैं कि और ट्रूप्स भी भेजे जा रहे हैं ईरान की तरफ। तो व्हाट इज़ द मूड इन वाशिंगटन, और क्या सोचा जा रहा है वहाँ? क्या सचमुच संजीदा है मुज़ाकरात पे, या अभी जंग और चलेगी? देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और एजाज साहब को सलाम मेरा। बहुत अच्छा वक्त गुजरा इनके साथ। बात यह है कि जब आप वाशिंगटन में मूड की बात करती हैं तो उसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक तो ऑफिशियल क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं, और एक जो है आम जनरल अवाम का मूड। तो जो आम मूड है वो तो जंग के बहुत खिलाफ है। उसकी वजह यह है कि अब इस जंग ने आम अमरीकी को पिंच करना शुरू कर दिया है। यानी 1 मार्च को जंग के 2-3 दिन बाद तक $2.50 पर गैलन था गैस, और अब $4.80 हो गया है। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा इजाफा है, वो मैंने ये भी देखा है गैस स्टेशन पे। जो यहाँ एक पहचान रखी जाती है कि रिपब्लिकन सपोर्टर या डेमोक्रेट है, वो ये है कि बड़ी सी हैट पहने होगा या जरा देहाती अंदाज होगा और बहुत बड़े ट्रक पे आएगा और बहुत ज़्यादा पेट्रोल डलवाता है। तो वो उनको भी मैंने देखा है अब गैस स्टेशन पे कंप्लेन करते हुए कि यार मैं हर गैलन पे $2 ज़्यादा क्यों पे कर रहा हूँ।
تو یہ تو پنچ کرنا شروع ہو گئی ہے. صحیح. اچھا اس کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹ کا کاسٹ بڑھا ہے تو فوڈ کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں, دودھ کی قیمتیں, گوشت کی قیمتیں, سبزیوں کی قیمتیں, تو ان ساری چیزوں پر احساس شروع ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہماری جنگ ہے بھی یا نہیں عوام کے حد تک. پھر اوپینین سرویز ہیں, اس میں بھی یہ آ رہا ہے کہ امریکیوں کی بہت بڑی تعداد یعنی تقریباً 54% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں تھی. تو وہ بھی ہے. پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت تو ساری تو تیاریاں ہیں انور صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, تو کیا اس کا اثر ہم کہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ پڑ رہا ہے اور اس لیے وہ مذاکرات کی بات کریں؟ بالکل پڑ رہا ہے, اور مڈ ٹرم الیکشن بھی آنے والے ہیں, اس کے بارے میں بھی ان کی پریشانیاں ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ٹائم بائی کر رہے ہیں, جو کہ کر رہے ہوں گے ریپلینش کرنے کے لیے اپنے ویپنز وغیرہ, لیکن اصل میں ایک کوشش یہ بھی ہے کہ امریکہ کے اندر جو دباؤ بڑھ رہا ہے اس سے کیسے نپٹا جائے. آفیشیل سرکل میں بھی جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کی ایک خواہش ہے کہ اگر کوئی باعزت طریقہ نکلے جس میں یہ کہہ سکیں کہ ہاں جی ہمیں تو فتح ہو گئی, ہم نے اپنے سارے آبجیکٹو حاصل کر لیے اور ہمیں جنگ جاری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس طرح کا کوئی ایگزٹ ملا تو امریکہ ضرور اس کو ایکسیپٹ کرے گا. بٹ سر یہ ویری کوئکلی بیفور آئی گو ٹو اعجاز صاحب, باعزت ان کے لیے کیا باعزت ہوگا؟ یہی کہ وہ کہہ سکیں کہ ہماری جیت ہو گئی, ہم نے اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں اعجاز چودھری صاحب سے اور انور اقبال صاحب سے. اعجاز صاحب, اینڈ دیٹ از دا ملین ڈالر کوسچن کہ ایسا کون سا ایک آفر ہو سکتی ہے جس میں ایران بھی, ایرانی حکومت بھی واپس آئے اپنے ملک میں اور کہے ہم جیت گئے, اور امریکن حکومت بھی اپنے لوگوں کو کہے کہ ہم جیت گئے. یہی تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ دس از دا گلف, جہاں لوگوں کا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہوگا ایک ایسی اگریمنٹ پہ پہنچنا جہاں دونوں پارٹیز جو ہے اس کو اپنی فتح بنا سکے. دیکھیں, امریکہ نے کوئی واضح اہداف تو دیے نہیں تھے, لیکن جو دو چار باتیں کہی تھیں جن سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جیتنا ہے یا نہیں جیتنا. ایک تو انہوں نے کہا تھا یہ رجیم گرے گی اور لوگ سڑکوں پہ اتریں گے اور ایک نئی حکومت بن جائے گی. وہ تو ہوتا نظر نہیں آ رہا. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز ختم کر کے 450 کلو گرام کا یورینیم ہم قبضے میں لے لیں گے. وہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا. یا یہ کہ ان کے تیل کے کنووں پر قبضہ کر لیں گے جس طریقے سے ہم نے وینیزویلا پہ کیا تھا, وہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو میرے خیال میں جیت تو مشکل ہے. اگر یہ سٹیل میٹ پہ ختم کرتے ہیں تو پھر تو ان کی کوئی جیت نہیں. اب آئیے بات چیت کی طرف, جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب ہے. دیکھیں, بات چیت کے اس وقت تو دونوں نے میکسملسٹ پوزیشنز لے لی, اور آپ نے ان کا ذکر بھی کیا کہ کون کون سی ہیں, اور چنانچہ اس پہ تو بات ممکن ہو ہی نہیں سکتی ہے. اب ہوگا کیا کہ ایک چونکہ پارٹی اس وقت ڈیسپریٹ ہو رہی ہے, وہ ہے امریکہ, تو وہ یہ چاہے گا کہ کوئی اس کی ایک آدھ بات ایسی مان لی جائے جس سے وہ معاملات آگے چلیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے اتنی ہائی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ وہ بات مانی نہیں جا سکتی, جس چیز کے اوپر میرے خیال میں کچھ اتفاق ہو سکتا ہے بات چیت کرنے کے بعد. ابھی تو بات چیت شروع بھی نہیں ہوئی, ابھی تو اس کا وینیو بھی تعین نہیں ہوا. پاکستان نے آفر کیا ہے, لیکن ترکی بھی آپشن ہے, مصر بھی ہے, شاید قطر بھی. تو ابھی تو وہ بات وہاں پہنچی نہیں ہے. لیکن اگر پہنچتی ہے تو میرے خیال میں ایک چیز پہ ہو سکتا ہے کہ امریکی ایران پہ سینکشنز اپنی ختم کریں, اور وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر کوئی اس کو کھلا کریں, تو ایک قسم کا ایک پرولونگڈ سیز فائر ہو جائے. اب ایران اس کو اپنی جیت ڈکلیئر کر دے گا, اور شاید امریکہ بھی کسی حد تک کرے, لیکن امریکہ کے لیے اتنی جیت نہیں ہوگی, اور خلیجی ریاستیں تو بہت ہی پریشان ہوں گی اس کے اوپر سے. لیکن مجھے یہ معاملہ جا اس طرف ہی رہا ہے, اور اسرائیل جو ہے وہ اگر اس میں تکلیف بڑھتی چلی گئی, وہ شاید امریکہ کو مجبور کر دے کہ جناب آپ اس قسم کا کوئی بھی ایگریمنٹ کر لیں, کیونکہ اس سے زیادہ اب ہم نہیں دیکھیں. ان کا بن گورین ایئرپورٹ تقریباً بند ہو گیا ہے 16 اپریل تک, اور اس کے علاوہ بھی اگر ان کی حیفا پورٹ بھی بند ہو جاتی ہے تو مجھے بتائیں نا ان کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا. چنانچہ پریشر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ بڑھ رہا ہے. وہ اپنی عوام کو جو مرضی کہیں, اور جن کو وہ فیک میڈیا کہتے ہیں امریکہ میں, وہ ان کو حقیقت بتا رہے ہیں. اس وجہ سے لگتا یہ ہے کہ ایگریمنٹ اسی طرف ہوگا کہ ان کو سینکشنز اٹھانی پڑیں گی,
اور ساتھ ہی ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز کے لیے ایران کچھ تھوڑی سی رعایت دے دے. تو اس طرف ہی لگ رہا ہے, اس سے زیادہ مجھے نظر نہیں آ رہا. جی بالکل ٹھیک. انور صاحب, آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ are these also the kind of terms, یا ہم کہیں یہ وہی ایشوز ہیں جن کے اوپر شاید امریکہ اور اسرائیل کا کوئی اتفاق ہو جائے, معاف کریے گا ایران کا اور امریکہ کا, یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ایشوز ہوں گے جن پر اتفاق ہوگا اور یہ جنگ بند ہوگی؟ اور سر, جو ٹروپس بھیج رہا ہے امریکہ ایران کی طرف, اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیے گا کہ ان کے پیچھے کیا منطق ہے؟ چلیں ٹروپ سے شروع کرتے ہیں. کتنی تعداد آ رہی ہے؟ رپورٹ آ رہی 2000, 2500, 500. اتنے ٹروپ سے کسی علاقے کو تو فتح نہیں کیا جا سکتا نا. وہ کوئی لمیٹڈ مقصد کے لیے یہاں بھی اسپیکولیشن ہو رہی ہیں جیسے آپ کے یہاں ہو رہی ہیں. کوئی بھی کانکریٹ بات سامنے نہیں ہے, کیونکہ یہ ٹرمپ انتظامیہ کے بارے میں کہا یہی جاتا ہے کہ آخری فیصلہ چونکہ صدر ٹرمپ کرتے ہیں اور صرف ان کو ہی پتہ ہوتا ہے, اس لیے ساری اسپیکولیشن ہوتی ہیں. اسپیکولیشن تو ہر قسم کی ہو رہی ہیں, وائلڈ سے وائلڈ بھی ہو رہی ہیں کہ یہ ٹروپس جائیں گی اور بچی کچھ لیڈرشپ کو ختم کر کے پھر واپس اپنے شپ پہ آ جائیں گی اور اس کے بعد مذاکرات ہوں گے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں, صرف وہاں جو بیسز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بھیجی جا رہی ہیں اور وہ کسی کارروائی میں حصہ نہیں لیں گی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس کی بات سن رہے ہیں. اگر ایکسٹریم رائٹ پہ ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ بس اب ایران کا خاتمہ ہو جائے گا. اگر آپ لبرل میں بیٹھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں, مثلا آپ نے بھی دیکھا ہوگا نیو یارک ٹائمز نے کل جنرل میک کرسٹل جو تھے, جو افغانستان میں ان کے انچارج تھے, ان کا انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اس طرح سے جنگ لڑ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے, اور انہوں نے بڑے بڑے دعوے کرنے شروع کر دیے جن کو اب وہ ثابت کرنا مشکل ہوگا, اور اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے. تو یہ ڈیسائیڈ کرنا جو ہے یہ تو کہ کس پہ منیمم کیا چیز ہوگی جس پہ سیٹسفیکشن ہوگی دونوں کی, کیونکہ دونوں اس بات کو تو نہیں تسلیم کریں گے کہ ان کی شکست نظر آئے. تو کچھ ایسے پوائنٹس ہو سکتے ہیں جس میں دونوں جیت کا دعویٰ کر سکیں. یہ بہت مشکل ہے, یعنی اتنے آسان مذاکرات نہیں ہوں گے جو ہو رہے ہیں. صرف یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ایک خواہش ضرور موجود ہے واشنگٹن میں اس جنگ کو ختم کرنے کی. بالکل ٹھیک. اعجاز صاحب, اگر ہم بات کریں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جیسے اب آبویسلی آپ سب ذکر بھی کرتے رہے ہیں, میڈیا میں بھی آتا رہا ہے کہ پاکستان ہو, ترکی ہو, مصر ہو, سب کوششیں اس وقت کر رہے ہیں. کتنا سر یہ ہم دباؤ کہیں یا کہیں کہ سمجھا سکتے ہیں, کتنا اثر ڈال سکتے ہیں یہ ملک, اور خاص طور پہ کیونکہ آبویسلی کہیں نہ کہیں تو گلف ممالک بھی سوچ رہے ہوں گے اس معاملے پہ. تو صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان, مصر اور ترکی جو ہیں وہ انوالوڈ ہوں گے, کہ کہیں نہ کہیں گلف ریاستیں بھی اس کے لیے کوشش کر رہی ہوں گی. واٹ ڈفرنس کین اٹ میک آن بوتھ سائڈس, چاہے ایران ہو اور چاہے امریکہ؟ جی پہلے اگر آپ اجازت دیں تو انور اقبال صاحب, جن کے لیے ہمارے پاس بھی بہت عزت ہے, میں وہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں جو امریکن ٹروپس کا آپ بات کر رہے تھے کہ سنتے ہیں نا کہ میرین آ جائیں گے, کبھی کہتے ہیں کہ جی خلیج آئی لینڈ میں آ جائیں گے, کبھی کہتے ہیں کہ جی ہرمز کے کوسٹل ایریاز پہ لینڈنگ کر دیں گے. یہ بالکل ناممکنات میں سے ہے. وہاں پہ تو ایک ایسی دلدل ہے, جیسے ہی وہاں پہ وہ لوگ گریں گے اور باڈی بیگز واپس جانے شروع ہوں گے, تو جس طرح انور بھائی بتا رہے ہیں کہ حالات پہلے ہی وہاں پہ لوگ تنگ آئے ہیں, باڈی بیگز گئے تو جیسے کوہرام مچ جائے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا. تو اس لیے میں کم از کم ٹروپس کو نہیں آتا دیکھ رہا, اور اگر آئیں گے تو یہ بہت گہری دلدل میں پھنس جائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. اب آئیے آپ کی بات کہ کیا پاکستان اور مصر اور ترکی اگر کوئی کوششیں کر رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ کوششیں اس لیے شروع ہوئی ہیں کہ امریکہ کی طرف سے یہ اندیا آیا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ بات چیت کی جا سکتی ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ابھی یہ کامیاب ہو جائے گی, بڑی مشکل ہوگی صورتحال, کیونکہ اگر امریکہ کو وہ یہ کہتے ہیں ایران کے آپ اپنے اڈے لے جائیں تو وہ تو نہیں اتنے آرام سے لے کے جائیں گے نا اڈے, تو اس لیے یہ بڑا مشکل ہوگا. اور میں نے جو بات کی نا کہ یہ صرف یہ خلیجی ریاستوں کا, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ خلیجی ریاستوں کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. دیکھیں وہ کیوں جنگ میں شریک نہیں ہو رہے, دیکھیں نا کیوں نہیں ہو رہے جنگ میں شریک, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی تک تو جب ایران کے سارے اٹیکس ہیں وہ ان کی عسکری انسٹالیشنز پہ رہے ہیں, امریکی اڈوں پہ رہے ہیں. جس دن وہ جنگ میں شریک ہوئے تو برج خلیفہ اور سارے سول انسٹالیشنز کے اوپر جب حملے شروع ہوئے اور ڈی سیلینیشن پلانٹس پہ حملے شروع ہوئے تو یہ ملک ختم ہو جائیں گے, ان کا وجود ہی نہیں رہے گا.
سعودی عرب کی بات نہیں ہے. سعودی عرب تو ایک اس کے بعد ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, بہت بڑا ملک ہے. اس لیے یو اے ای اور یہ چھوٹی ریاستیں ہیں, یہ کبھی جنگ میں شریک نہیں ہوں گی, اور یہ بھی یہ چاہیں گی کہ کوئی نہ کوئی کسی طرح سے امن آ جائے. پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ ایران کمزور پڑا ہوا ہے, جیسے امریکہ حملہ کرے گا یہ ختم ہو جائیں گے, اور اس لیے اسرائیل کے ساتھ دوستی کر لو, اور ابراہم اکارڈ کر لیا اور سارا کچھ کر لیا. اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو سارا کچھ غلط ہو گیا, چنانچہ یہ بھی بالکل یہ چاہیں گے کہ جنگ جو ہے رک جائے, چاہے جن مرضی شرائط پر رکے. اب امریکہ کے لیے میرے خیال میں سب سے ٹھیک. آسان یہی ہے کہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں سینکشنز اٹھاتا ہوں آپ سے, اور یہ اپنے لوگوں کو کہیں گے دیکھیں میں کبھی بھی دوبارہ لگا سکتا ہوں. تو ایران جو یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں بحر جو آبنائے ہرمز کو بند کرتا ہوں, کہ کھولتا ہوں, لیکن کسی وقت بھی بند کر سکتا ہوں. تو دونوں وکٹری ڈکلیئر کریں گے اپنی کوئی نہ کوئی شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے. تو جو سٹیل میٹ ہے وہ ٹھیک. امریکہ کے حق میں نہیں جائے گا, اور وہ سٹیل میٹ جو ہے وہ ایران کے حق میں جائے گا. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں اعزاز چودھری صاحب سے اور انور اقبال صاحب سے. انور صاحب, ادھر جو یہ گفتگو یہ بھی ہو رہی ہے مذاکرات کے لیے کہ شاید جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس وہ سفر کریں گے. آبویسلی یہ اب اس وقت بہت ساری قیاس سرائی بھی ہے, بٹ سر اس کا تجزیہ کچھ لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ اگر جے ڈی وینس جو ہیں جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ ان مذاکرات میں شامل ہوتے ہیں تو شاید یہ امریکی انتظامیہ کی طرف سے کوشش ہے کہ اسرائیل کا انفلوئنس جو ہو وہ ان مذاکرات پہ کم ہو. کیا یہ تجزیہ امریکہ میں بھی ہو رہا ہے؟ کیا اسی طرح دیکھا جا رہا ہے کہ ایک دم جے ڈی وینس کا نام آ رہا ہے رادر دین جیریڈ کشنر یا سٹیو وٹکاف؟ یہاں تو جو یہاں کے میڈیا سے جو بات پتہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نام ایران کی طرف سے پروپوز کیا گیا ہے. ایران نے کہا ہے کہ انہیں جیریڈ کشنر اور وٹکاف پہ ٹرسٹ نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں وینس اس میں انوالو ہو. اور اب صرف اس میں ایک قیاس آرائی نہیں ہے, وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی ہے کہ اس پروسیس میں جے ڈی وینس انوالوڈ ہیں. یہ نہیں کہا کہ وہ ان سے سوال کیا گیا تھا براہ راست کہ کیا وہ پاکستان جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ان کے جانے کی اور کس سے بات کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں تو اب قبل از وقت ہے, لیکن یہ بات درست ہے کہ جے ڈی وینس انوالوڈ ہیں اس پروسیس میں. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جو آپ اعزاز صاحب نے بھی کی اور آپ نے بھی کی, وہ یہ گلف کنٹریز کی. ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ گلف کنٹریز کے لیے دونوں طرف سے بہت مشکلات ہیں, کیونکہ جو صورتحال تھی اس جنگ سے پہلے اب وہ واپس نہیں آئے گی. جنگ سے پہلے تک تو یہ لگتا تھا اگر آپ دبئی میں بیٹھے ہوں تو حالانکہ بالکل اکراس جو آبنائے ہے اسٹریٹ آف ہارمز اسے جسٹ اکراس ساتھ ہی, یعنی بعض مقامات پہ اتنے قریب کہ ان کا ساحل نظر بھی آ جائے دوربین سے دیکھیں آپ تو, لیکن ایران کو بالکل اگنور کیا ہوا تھا, ایسے جیسے کہ نان ایگزسٹنٹ ہے. اب ایران کی پریزنس فیل ہوگی آپ کو وہاں, اور کسی قسم کی بھی پلاننگ کرتے ہوئے ان کو ایران کو مد نظر رکھنا پڑے گا. تو ان کے لیے صورتحال تو اب پہلے جیسی صورتحال واپس آنا ناممکن ہے. انور صاحب, اگر کیونکہ آپ نے گلف ریاستوں کا یہاں بھی ذکر کیا ہے اور یو اے ای کا بھی کیا ہے, تو سر امریکن میڈیا میں اس قسم کی بھی بہت کہانیاں آئی ہیں کہ جی سعودی عربیہ کی طرف سے بڑا دباؤ ہے امریکہ پر کہ اس سارے معاملے کو لاجیکل اینڈ تک لے کے جائیں, بیچ میں نہ چھوڑیں. ہاؤ کریڈیبل ور دیز نیوز سٹوریز؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شاید ایک ایجنڈے کی وجہ سے چھاپی جا رہی ہیں یا لیک کی جا رہی ہیں. ہاؤ آر دوز اسٹوریز ٹیکن ان واشنگٹن ڈی سی؟ بھئی یہاں تو چونکہ امریکہ میں لوگ نیو یارک ٹائمز کو حالانکہ صدر ٹرمپ کی بہت برائی کرتے ہیں لبرل ہونے کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود نیو یارک ٹائمز کو سیریسلی لیا جاتا ہے. اور چونکہ نیو یارک ٹائمز نے 3 دفعہ یہ بات رپورٹ کی ہے, اس لیے یہاں امریکہ کی حد تک تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے, لیکن جو دیگر سفارتی حلقے ہیں ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, اور سعودی عرب بھی اب صلح چاہتا ہے. مگر نیو یارک ٹائمز اپنے موقف پہ قائم ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں اطلاع ملی تھی اور اس لیے ہم نے یہ رپورٹ کی ہے. اور نیو یارک ٹائمز میں ایک اور بہت دلچسپ خبر کل کی تھی, وہ تھی ہمارے جو آرمی چیف ہیں, جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں, ان کے والے سے کہ ان کے جو ذاتی تعلقات ہیں صدر ٹرمپ کی وجہ سے اس کا پاکستان کو بہت فائدہ پہنچا ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان اس سارے پروسیس میں واپس آیا ہے. تو نیو یارک ٹائمز کے لیے یہ بھی بڑا ان یوزول تھا کہ اس طرح کسی ایک شخص کو کریڈٹ دیں, لیکن انہوں نے کل کریڈٹ دیا ان کو.
ہماری ڈیفنس چیف کو. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی ایران کے معاملے پہ گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں بھی ہم ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے، مگر ہم توجہ دیں گے جو خلیجی ممالک یا ریاستیں ہیں. پچھلے دنوں میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا یا بہت سے یہ تجزیہ بھی سامنے آیا کہ شاید جو ساری خلیجی ریاستیں ہیں ان کے لیے بھی مشکلیں بہت بڑھی ہیں، کیونکہ جو ایک برانڈ تھا، جو ایک انہوں نے چاہے وہ معاشی حالات یا سیاسی حالات سے ایک ممالک میں ایک اسٹیبلٹی استحکام کا منظر پیش کیا تھا، اس کو بہت دھچکا لگا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کچھ نیوز رپورٹس اس طرح کی سامنے آئیں جس سے یہ تاثر ملا کہ شاید سارے خلیجی ممالک جو ہیں وہ ایک طریقے سے اس سارے مسئلے کو دیکھ بھی نہیں رہے. اس میں اگر پچھلے دنوں میں ہم قطر کی بات کریں تو ان کے جو وزارت خارجہ کی طرف سے بیان آیا جس میں یہ کہا گیا کہ ایران جو ہے ہزاروں سال سے یہاں موجود ہے اور یہیں رہے گا، ہم بھی اس کے ہمسائے کے طور پر یہیں رہیں گے، اس خطے سے کوئی ملک کہیں نہیں جا رہا. اب یہ تو ایک بہت اہم بیان تھا اس کا، جس طرح تاثر گیا، لوگوں نے اس پر کامنٹ کیا، مگر ساتھ ساتھ بہت سی میڈیا رپورٹس ایسی بھی آئیں کہ کچھ خلیجی ریاستیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ امریکہ جو ہے اپنے حملے جاری رکھے جب تک ایران میں کوئی ٹھوس تبدیلی نہیں آ سکتی. کیا سارے ممالک اس طرح دیکھ رہے تھے یا نہیں؟ پھر عمان کی طرف سے جو بیانات سامنے آئے جس میں انہوں نے واضح کیا کہ کس طرح جو مذاکرات ہوئے جنگ ہونے سے پہلے اس میں قصور کس کا تھا، وہ جو نیوز سٹوری سامنے آئی اس میں ذمہ داری کس پر گئی، اس سے بھی لگا کہ شاید عمان بھی جو ویسٹرن ایلائز ہیں، امریکہ ہے، ان کے رویے سے زیادہ خوش نہیں ہے. سو کافی ہم کہہ سکتے ہیں مختلف قسم کے ہمیں ٹرینڈز جو ہیں وہ نظر آئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جو اب سیکیورٹی ہوگی ان خلیجی ریاستوں کی، وہ کس کی ذمہ داری ہوگی آنے والے دنوں میں، اور ان کو خطرہ کس سے ہوگا. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے موجود ہیں اسامہ بن جاوید صاحب، سینئر صحافی ہیں، دوحہ سے ہمیں جوائن کریں. ویلکم ٹو دی شو اسامہ صاحب. اسامہ صاحب، کیا ہم یہ آپ اتفاق کریں گے اس بات سے کہ شاید یہ جو جس طرح جنگ ہوئی ایران پر اس کی وجہ سے ہم نے بہت مختلف قسم کے رویے مختلف خلیجی ریاستوں میں دیکھے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خاص فرکشن تو شاید نہیں ہے بٹ فالٹ لائن ضرور نظر آئی ہیں؟ جی بالکل. آپ کو یہ میرا خیال ہے ایران کی جنگ سے پہلے چند سال پیچھے جانا پڑے گا جب ٹرمپ 1 پریزیڈنسی میں آپ نے ابراہیم اکارڈ کو دیکھا تھا، اور وہاں پہ آپ کو فالٹ لائنز نظر آئی تھی کہ چند خلیجی ریاستوں نے اسرائیل سے تعلقات ہموار کرنے کے لیے بڑی تیزی سے اور بڑی خوش دلی سے وہ آگے بڑھے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کا ایسا اثر و رسوخ رہے کہ انہیں یورپ جیسی رسائی حاصل ہو ہر طرح کی چیزوں کے لیے. انہیں سر فہرست بحرین اور متحدہ عرب امارات سے، بلکہ باقی تمام اس خطے میں، چاہے وہ عمان ہو، سعودی عرب ہو، قطر ہو، کویت ہو، انہوں نے اپنے آپ کو اس سے پیچھے رکھا تھا، حالانکہ ان کے اوپر بھی ٹرمپ حکومت کا دباؤ کافی زیادہ تھا. تو وہاں سے لے کے آج تک آپ کو نظر آتا ہے ایران کی طرف سے جو حملے کیے گئے وہاں پہ ان کی شدت بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ بحرین اور متحدہ عرب امارات سے مختلف ہے، باقی ممالک سے مختلف ہے. ایران کا کہنا یہ ہے کہ وہ نہ صرف ان تنصیبات کو اور اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے بلکہ انٹیلیجنس گیدرنگ کے وہ تمام جو خفیہ سرگرمیاں ایران کے خلاف ہو رہی ہیں ان کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے، جس میں ایران کا کہنا یہ ہے کہ عرب امارات اور بحرین جو ہے وہ سر فہرست ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو جب یہ جنگ شروع ہوئی تو نظر آیا کہ ان ممالک کا اور باقی خلیج کا رویہ خاصا مختلف ہے، اور یہاں پہ آپ کو داد دینی پڑے گی خلیجی ممالک کے تحمل برداشت اور عقل مندی کی، کیونکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کی سازش یہ ہے، اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ خطہ آپس میں الجھ پڑے، اس کو ایک شیعہ سنی جنگ بنا دیا جائے، اس کو ایک ایسی جنگ بنا دیا جائے جس میں فارسیوں کو عربوں سے لڑا دیا جائے، شیعوں کو سنی سے لڑا دیا جائے، خلیجیوں کو ان سے لڑا دیا جائے جو کہ ان کے اسرائیل کے مطابق وہ لوگ ہیں جس سے ان کی دشمنیاں ہیں. اور یہاں پہ آپ نے جو بیان صدری وزارت خارجہ کا چلایا وہ کافی گہرا بیان ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی
ہم پڑوسی ہیں, ہم ساتھ رہتے ہیں, ہمارا جغرافیہ ہمیں اکٹھا رکھتا ہے, اور نہ آپ ہمیں کہیں اور لے جا سکتے ہیں نہ انہیں کہیں اور لے جا سکتے ہیں. تو ہمیں طریقے وہ ڈھونڈنے ہیں جہاں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں. تو اس وجہ سے ابھی تک اس خطے میں خاصا تحمل پایا جاتا ہے. اس خطے کی پوری کوشش یہ ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل جس طرف لے جانا چاہتا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے 48 گھنٹے کی وارننگ یہ تھی کہ ہم ایران کے بجلی گھروں کو, بجلی کی تنصیبات کو, توانائی کے سینٹرز کو, سب کو تباہ کر دیں گے. اور ایران نے کہا تھا اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم وہ تمام چیزیں تباہ کر دیں گے جو اس خطے میں آپ کو کمک پہنچاتی ہیں. تو اس ڈوم ڈے سیناریو سے نکلنے کے لیے اس پورے خطے کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو بند کیا جائے. اچھا اسامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بھی میڈیا رپورٹس آئی ہیں, جیسے آپ نے خود قطر کے بیان کا ذکر کیا, کہ ایران اور قطر کے درمیان شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ زیادہ حملے جو ہو رہے ہیں وہ بحرین, یو اے ای پہ ہو رہے ہیں, قطر پہ شدت کم ہے. سو یہ بھی ایک جس کو کہیں کہ دس از اے ڈیلیبریٹ اسٹریٹجی آن دا پارٹ آف ایران, یا ہم کہیں کہ یہ جو خلیجی ممالک ہیں, قطر کے جو تعلقات ہیں ایران سے, یہ اس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے. دیکھیے پورے خلیج میں ایران کے مختلف مملکتوں سے مختلف تعلقات ہیں. قطر سے تعلقات مختلف اس وجہ سے ہیں کہ ایران کی جو ساؤتھ پارس گیس فیلڈ ہے وہ قطر کا نارتھ فیلڈ ہے, یعنی ایک مشترکہ گیس فیلڈ ہے جو قطر اور ایران کے درمیان ہے, اور ان کے تعلقات اور باقی خلیجی ممالک کے تعلقات بہت مختلف ہیں. قطر میں چاہے وہ غزہ کا معاملہ ہو, چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, تو قطر نے اپنے آپ کو اپنی دستور کے مطابق ایسی جگہ پہ رکھا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ میڈیٹر کا کردار ادا کرے, وہ درمیان میں رہے اور حصہ نہ بنے کسی بھی قسم کی جنگ کا, چاہے وہ ایران ہو, چاہے امریکہ ہو یا کوئی اور ہو. ایک بڑی یونیک سی سچویشن ہے کہ قطر اور ایران جو ہے وہ گیس فیلڈ شیئر کرتے ہیں, اور امریکہ کا سب سے بڑا اڈا بھی قطر میں ہے سکتے کا. تو اس وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ قطر کی جو پالیسی ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں وہ مفاہمت چاہتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ قطر پہ جو حملہ ہوا, اس خطے میں جو سب سے بڑا حملہ ہوا ہے وہ قطر پہ ہوا ہے, کہ قطر کی 2 گیس ٹرین جن کی جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ اگلے 5 سال میں 122, 124, 126 ارب ڈالر کا تخمینہ ہے نقصان کا. قطر نے فورس میجور ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ اپنے جو 98% سورس آف انکم ہے ان کلائنٹس کو گیس نہیں پہنچا سکتا کیونکہ جنگ ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر اس کا اتنا نقصان ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ قطر کی اپروچ جو ہے وہ مختلف ہے. بہت ساری اب یہاں پہ جو آپ میڈیا رپورٹس کا جن کا آپ نے ذکر کیا, وہ میڈیا رپورٹس وہ ہیں جو اسرائیلی سورسز سے آ رہے ہیں. واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز میں اگر ایک خبر لگتی ہے کہ جی سعودی عرب امریکہ کو اکسا رہا ہے کہ وہ ایران سے جنگ کرے, تو اس کی کوئی سر پیر نہیں ہے. اگر آپ اس کی سورسنگ دیکھنا شروع کیجیے تو یہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو میڈیا میں پلانٹ کی جا رہی ہیں, کیونکہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل اس بات سے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں کہ 1 مہینے بعد ہی خلیجی ریاستیں جو ہیں وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنی ہیں. ایران ابھی بھی ان کے اڈوں کو اور ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے. ایران کے حملے بڑھتے جا رہے ہیں اسرائیل کی مختلف تنصیبات پر, اور امریکہ اب تک بوٹس آن دا گراؤنڈ اور جو برتری اور ایک جنگی کامیابی جو چاہتا تھا کہ جلدی سے اسے مل جائے, اس میں اسے اب تک قریب ناکامی ہوئی. اسامہ صاحب, اب کیونکہ آپ نے ان سٹوریز کا بھی ذکر کیا, آبویسلی جیسے آپ نے کہا کہ ان کی سورسز پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں, بٹ وہاں ایک جو بہت اہم بیان آیا ہے قطر کے سابق وزیر اعظم حماد بن جاسم صاحب کی طرف سے, جس میں انہوں نے نیٹو کی طرز پر اسلامک ممالک کا اتحاد بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے, اور کیا ایسی سوچ یا ایسی کوئی بحث سارے خلیجی ریاستوں میں اس وقت ہو رہی ہے, کوئی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ بیکاز آبویسلی اس میں ضرور اس بات پہ بھی کامنٹ کریے گا کہ جب ایران کی طرف سے حملے شروع ہوئے تو ایسی بھی میڈیا رپورٹس آئیں جس میں کچھ خلیجی ریاستوں نے شکایت کی کہ امریکہ کی بیسز تو ہمارے ممالک میں موجود ہیں مگر مدد صرف اسرائیل کی ہو رہی ہے, ہم لوگوں کے پاس تو ویپنری یا ہارڈ ویئر ان حملوں کو روکنے کے لیے بھی نہیں چھوڑا گیا. جی بالکل, یہ پچھلی 5 دہائیوں میں غالباً پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ وہ خطہ ہے جس نے اپنی سیکیورٹی شیلڈ جو ہے اس کو ویسٹرن پاور اور بالخصوص امریکہ کی طاقت کے بلبوتے پہ بنایا تھا, چاہے وہ اڈے ہوں, ملٹری ہارڈ ویئر ہو, ٹریننگز ہوں.
اب یہ ہوا ہے کہ آپ کو متحدہ عرب امارات میں بھی، سعودی عرب میں بھی، کویت میں بھی زبان زد عام پہ یہ ہے کہ جی یہ اڈے ہمارے لیے ذریعہ ہمارے لیے ڈھال ہیں یا ہمارے لیے ایک لائبلٹی ہے، ہمیں پروٹیکشن دے رہے ہیں یا ہمارے لیے ایک درد سر بنے ہوئے ہیں. اور آپ جس قطری فارن منسٹری کا بیان چلایا اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جی جب یہ معاملہ ختم ہوتا ہے تو ہمیں ایک اسٹریٹجک ری تھنک کی ضرورت ہوگی، ہمیں دوبارہ غور کرنا پڑے گا کہ ہمارے اس پورے خطے کی سیکیورٹی کیسے یقینی بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کا جو کردار ہے اس پہ اماراتیوں نے، کویتیوں نے بڑی شدید سوال اٹھائے ہیں، بلکہ ملٹی بلینئر اماراتی بزنس مین جو کہ ابراہیم اکارڈز کا حصہ تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ بتائیے کہ آپ پیسے ہم سے لیتے ہیں، اڈے یہاں بناتے ہیں اور حفاظت اسرائیل کی کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بات کس طرح سود مند ثابت ہوتی. تو اس خطے کو یکسر تبدیل کر دیا ہے اس جنگ نے. ایسا نہیں ہوگا کہ امریکہ سے قطع تعلق کر لیا جائے گا، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جس دن اور جب بھی یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو پھر آپ کو چین سے، پاکستان سے، ترکی سے اور غالباً یورپ سے مختلف سیکیورٹی کے معاملات نظر آئیں گے، کیونکہ اب اس خطے کو نظر یہ آ رہا ہے کہ جو تنصیبات جو سمجھتے تھے کہ ان کے لیے ڈھال بنیں گی وہ اصل میں ان کے اوپر ایک ہدف بنا رہے. بہت شکریہ اسامہ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.